बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ, लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। टम ने थके थके अंदाज में स्टील तोसीफी जूते उतारे, फिर भारी हेलमेट सर से उतारकर एक तरफ रख दिया। वो बेंच पे बैठकर अपनी आंखों में आई नमी जब्त करने की कोशिश में मसरूफ था। उसके कानों में उसके बाप की आवाज गूंजी, टम, मर्द बनो, मर्द नहीं रोते। उसने खुद कलामी में आहिस्तगी से कहा, हाँ डैड, मर्द रोज मरता है, रोज जीता है, मगर आंसू नहीं बहा सकता, क्योंकि उससे उसकी मर्दानगी पर सवाल उठता है। उसके हलक में करवाहट सी फैल गई। उसने जॉगर्स पहने। उसी असना में उसका दोस्त जैक उसके बराबर बैठ गया। उसने उसके कांधे पे हाथ रखा और हमदर्दी से बोला, ये नया मैनेजर अजाब है। टम, दिल बुरा मत करो, वो बात बात पे सब वर्कर्स को जलील करता रहता है। तुम तो आज उसकी गिरफ्त में आए हो, इस तरह परेशान होने से कुछ नहीं होगा। उसने ज्यादा अरसा यहाँ नहीं रहना, ये बहुत जल्द यहाँ से दफा हो जाएगा। टम के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट आई। वो बेदिली से बोला, हाँ जैक, ये तो दफा हो जाएगा, मगर हमारी खुदी और इज्जत नफ्स का कचरा कर जाएगा। ये भी दुनिया की रीत है कि यहाँ जोर आवर की हुक्मरानी चलती है और कमजोर पिसता रहता है। हम तो ठहरे मेहनत कश, तो हमारी इज्जत नफ्स की किसको परवाह है। ये कहकर वो थके थके कदमों से पार्किंग लॉट की जानिब चल पड़ा। टम ने अपनी गाड़ी में बैठकर अपने हाथ मुज्तमे किए और घर की जानिब चल पड़ा। 20 मिनट के बाद वो अपने टाउन हाउस के सामने खड़ा था। इस घर में किराए पर रहते हुए उसे 5 बरस हो चुके थे। उसे याद आया, कल ही मिस्टर स्मिथ उसके मकान, जो के मालिक मकान था, उससे किराया बढ़ाने का तकाजा किया था। उसने सर झटका और तमाम परेशानियों को भी झटकने की कोशिश की। उसकी कोशिश होती थी कि अपनी घरेलू जिंदगी को नौकरी की परेशानियों से दूर रखे। वो घर में दाखिल हुआ तो घर में खाने की इश्तहा अंगेज खुशबू फैली हुई थी। बच्चे औंधे सीधे लेटे टीवी देखने में मसरूफ थे। वो एंड्रिया को ढूंढता हुआ किचन में चला आया। उसकी खूबसूरत बीवी किचन में खाना पकाने में मसरूफ थी। एंड्रिया 30 साल की थी, मगर 23 साल से ज्यादा की नहीं महसूस होती थी। उसके बाल सुनहरी थे। उसकी जिल्द बहुत ज्यादा शफाफ और साफ थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और सब्ज थी। नाक सतवा, होंठ रस बड़े थे। उसका जिस्म बड़ा ही मुतनासिब और कशिश अंगेज था। उसे देखकर किसी मलिका हुस्न का गुमान होता था, मगर इस वक्त उसका मुंह सुर हो रहा था और मिजाज बरहम था। टम के पेट में घिरासी पड़ी। वो जानता था कि ये बरहम तेवर फिर इसी पुरानी लड़ाई का नया आगाज थे। उसने अपने खदशात को झटका और प्यार से एंड्रिया के गाल पे बोसा दिया, मगर एंड्रिया ने उसे पीछे धकेला और अपने काम में मसरूफ हो गई। टम ने भी खामोशी से डाइनिंग टेबल पर बर्तन लगाना शुरू कर दिए। थोड़ी देर में बच्चे भी भूख भूख का नारा लगाते किचन में आ पहुंचे। उसने बच्चों को गुदगुदाया, उनसे स्कूल की तफसीलात सुनने लगा। जल्द ही एंड्रिया ने खाना लगाया। सबने हस्बे दस्तूर हाथ बांधकर पहले हैरो बरकत की दुआ की और फिर खामोशी से खाना खाने में मसरूफ हो गए। खाने के बाद एंड्रिया बच्चे सुलाने चली गई और टम ने बर्तन धोना शुरू कर दिए। बर्तन धोकर उसने 2 कप कॉफी के बनाए और लिविंग रूम में आ गया। एंड्रिया शब खाबी का लिबास पहने सोफे पे बैठी एक फैशन मैगजीन देख रही थी, मगर उसका अंदाज बता रहा था कि वो सख्त खफा थी। टम ने कॉफी टेबल पे रखी और एंड्रिया का हाथ पकड़कर नरमी से बोला, डार्लिंग, तबीयत तो सही है तुम्हारी, दिन कैसा रहा? एंड्रिया ने खफकी के अंदाज में उसे घूरा और खामोशी से मुंह फेर लिया। टम ने उसके पुरशुबाब सुरापे की तरफ देखा। उसका खूबसूरत जिस्म मुहीन शबे खाबी के लुबागे से झलक रहा था। उसके अंदर जैसे प्यास का सहरा फैल गया। उसने बेइख्तियार ही उसकी जानिब पेशकदमी की, मगर उस शोला सिफ्त ने उसे पीछे धकेलते हुए बेजारी से कहा, टम, मैं थकी हुई हूँ। उसके सब्र का पैमाना भी जैसे लबरेज हुआ। वो चीख कर बोला, मैं जानता हूँ कि तुम्हें किस चीज का बुखार चढ़ा है। एंड्रिया भी तनकर खड़ी हुई और चीख कर बोली, मैं भी चीखना जानती हूँ। खबरदार जो मुझ पे रोब जमाने की कोशिश की। जल्द ही वो दोनों बेसरोपा तकरार में मसरूफ हो गए। आहिस्ता आहिस्ता बहस में मजीद तेजी आई। एंड्रिया रोते धोते कहने लगी, टम, तुम्हारे नजदीक मैं और मेरी खुशी कभी अहम नहीं रही।
اب تو میری 10 سال کی اور جم 8 سال کا ہو گیا ہے۔ بچے کرائے کے مکانات میں رہ کر تنگ آ گئے ہیں۔ ان کا بچپن بیتتا جا رہا ہے۔ ہم کب اپنا مکان خریدیں گے؟ آج تو گلوریا نے بھی اپنے نئے گھر خریدنے کی خبر سنا دی ہے۔ ٹم کو اینڈریا کے غصے کا سبب سمجھ آیا۔ اس نے بیچارگی سے اپنے سر پہ ہاتھ رکھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب ان کے احباب میں صرف وہی گھر کی ملکیت سے محروم رہ گئے تھے۔ وہ لجاجت سے بولا، تم جانتی ہو کہ اینڈریا خریدنے کے لیے بھاری رقم چاہیے ہے، پھر قرض لینا کتنا مشکل ہے۔ مجھ اکیلی کی تنہا سے گھر کے اخراجات اور کرایہ ہی مشکل سے پورا ہو پاتا ہے، پھر قرضوں نے کمر توڑ رکھی ہے۔ ہمیں کون سا بینک قرض دینے پر راضی ہو سکے گا؟ اینڈریا نے روتے روتے کہا، پھر ہمارے بچے کب اپنے لان میں جھولے جھول سکیں گے؟ کب میں سیب اور ناشپاتی کے درخت اپنے لان میں لگا سکوں گی؟ میں 30 برس کی ہو چکی ہوں، مگر ابھی تک ہماری زندگی قرضوں کے بوجھ تلے سسک رہی ہے۔ میں 1000 بار کہہ چکی ہوں کہ میں نوکری کر لیتی ہوں، مگر بچوں کے باعث تم ہی انکار کرتے ہو۔ ٹم نے بے بسی سے اینڈریا کی جانب دیکھا۔ اسے پتا تھا کہ یہ سب بحث فضول تھی۔ اس بے سروپا بحث کا کوئی انجام نہیں ہونا تھا، لہٰذا اس نے پسپائی کی راہ کو ہی بہتر سمجھا اور پاؤں پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ آج پھر ان کی لڑائی کی بنیاد وہی تقاضا تھا جو ان کی باہمی چپکلش کی ہمیشہ سے وجہ تھا۔ ٹم کا دماغ غم و غصے سے پھٹ رہا تھا۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہ مہینے کے آخری تاریخیں جا رہی ہیں، مقامی شراب خانے میں چلا گیا۔ مارگریٹا کے 2 گلاس پینے کے بعد بھی اس کا غم و غصہ کم نہ ہوا۔ وہ خود کلامی کے انداز میں بڑبڑایا، بے وقوف عورت، اس کے نزدیک صرف مکان خریدنا ہی خوشیوں کی ضمانت ہے۔ اسے ذرا احساس نہیں کہ میں ساتوں دن کتنی محنت کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ بیٹھے سیاہ پوش شخص نے آہستہ سے ہنس کر کہا، زیادہ تر عورتوں کا مسئلہ یہی ہے کہ وہ مرد کی پریشانیوں سے ناواقف رہتی ہے۔ عورت ذات ہے ہی ناشکری، جب تک مرد کو قبر کی سیر نہیں کرواتی باز نہیں آتی۔ ٹم نے چونک کر اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے شخص کو دیکھا۔ وہ 50 سال کے لگ بھگ تھا۔ اس کی وجہ قطع میں کوئی چیز غیر معمولی تھی۔ اس نے پرانے فیشن کا مگر مہنگا سیاہ رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے سر پر بوائے ہیڈ تھا۔ اس کی ٹائی، جوتے، جرابیں، یہاں تک کہ دستانے تک سیاہ رنگ کے تھے۔ اس کے چہرے کی رنگت حد سے زیادہ سفید تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس میں خون کی رمق تک موجود نہیں تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھی مگر بے جان کانچ کے ٹکڑوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ ٹم اپنی روایتی خوش حلقی کے باعث مسکرایا اور اپنی خود کلامی پر شرمندہ ہوتے ہوئے بولا، سوری، میں کچھ زیادہ ہی اونچی آواز میں خود کلامی کر گیا۔ آج پھر بیوی سے جھگڑا ہو گیا، کام پر بھی آج میرا دن اچھا نہیں تھا۔ وہ شخص اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا، اگر مناسب جانور تو مجھے تفصیل بتاؤ، ہو سکتا ہے میں اپنے تجربے سے کوئی بہتر حل تمہارے مسئلے کا بتا سکوں اور تمہاری زندگی پرسکون ہو سکے۔ بالفرض محال اگر میں حل نہیں بتا سکا تب بھی ہم اجنبی ہیں، آج ملے ہیں، شاید زندگی میں دوبارہ ملاقات نہ ہو سکے، اس لیے تمہارا راز میرے سینے میں محفوظ رہے گا۔ ٹم نے ایک لحظے کے لیے سوچا اور پھر الف سے یہ تک ساری کہانی اجنبی کو سنا ڈالی۔ نووارد کھولے سے مسکرایا اور بولا، آج کی رات تمہارے مسائل کے اختتام کی رات ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، میرا پاس گھر ہے مگر خاندان نہیں، اور تمہارے پاس خاندان ہے مگر گھر نہیں۔ ٹم نے رنجیدہ ہو کر کہا، جس عورت کی محبت میں تمام ذلت برداشت کر رہا ہوں، جس کے آرام کے لیے میں سخت محنت کر رہا ہوں، اسے ہی جب احساس نہیں تو کیا فائدہ؟ اجنبی اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے بولا، سمجھو آج کی رات مرادیں پوری ہونے کی رات ہے اور تمہیں سانٹا کلاس مل گیا ہے، اس لیے تمہاری ہر آرزو پوری ہوگی۔ اب میں پیشن گوئی کرتا ہوں کہ تمہارے باس نوکری چھوڑ کر چلا جائے گا اور تمہیں اس کی جاب دے دی جائے گی۔ رہا سوال گھر کا تو سمجھو تمہیں گھر کی ملکیت بھی دے دی گئی۔ ٹم حیرت زدہ سا ہوا۔ اس نے فوراً بیتابی سے پوچھا، کیسے؟ یہ سب کیسے ممکن ہے؟ وہ خواب مجھے مت دکھاؤ جو ممکن نہیں۔ بھلا مجھے مینیجر کی پوسٹ کیوں دی جائے گی؟ مینیجر نوکری کیوں چھوڑ کر جائے گا؟ گھر خریدنا اگر اتنا آسان ہوتا تو میں کب کا خرید چکا ہوتا۔ چھوڑے صاحب، شاید آپ پر بھی وسکی کا نشہ چڑھ چکا ہے۔ اجنبی پر اسرار انداز میں مسکرایا اور پھر اس نے جیب سے اپنا کارڈ نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھا۔ ٹم نے بیتابی سے اس پہ نظر ڈالی۔ کارڈ پہ لکھا تھا، اسکاٹ ٹریور پراپرٹی ڈیلر۔ ٹم کو ناگواری کا شدید احساس ہوا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اسکاٹ نامی شخص اپنے کمیشن کے چکر میں اسے بے وقوف بنا رہا تھا۔ ٹم نے مضبوط لہجے میں کہا، مسٹر اسکاٹ، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ میرے اوپر ابھی بھی 50,000 کا قرضہ ہے جو میں نے اپنی تعلیم کے لیے سرکار سے لیا تھا۔ دوسرا میرے پاس بیانے کی رقم نہیں۔ ایسے میں کون سا بینک ہمیں قرض دینے پر راضی ہوگا؟ اسکاٹ نامی سیاہ پوش پرجوش لہجے میں بولا، یہ گھر میری ملکیت ہے، میں تو ورلڈ ٹور پر جا رہا ہوں۔
میں تمہیں یہ گھر رینٹ ٹو اون آپشن پر دیتا ہوں، تم ابھی کتنا کرایہ دے رہے ہو؟ ٹم نے جھجکتے ہوئے کہا $1200۔ اسکاٹ نے مسکرا کر کہا بس ہر ماہ $1200 میرے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے جانا، اگلے 2 سال میں یہ گھر تمہارا ہوگا۔ ٹم نے اپنے خشک لبوں پہ زبان پھیری اور بولا آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے، آپ مجھے گاڑی نہیں گھر بیچ رہے ہیں۔ اتنی رقم میں تو اچھی گاڑی نہیں آتی، پھر گھر کیسے آئے گا؟ اسکاٹ کی کان جیسی آنکھیں بالکل ہی بے رنگ سی ہو گئی۔ وہ آہستہ سے بولا مجھے بلڈ کینسر ہے، میرے پاس صرف تھوڑا سا وقت بچا ہے، میں اسے گھوم پھر کر گزارنا چاہتا ہوں۔ میں ہاسپٹل میں پڑے پڑے موت کو گلے نہیں لگانا چاہتا۔ ڈاکٹرز نے مجھے 2 سال کا وقت دیا ہے، تم جو رقم مجھے بھیجتے رہو گے اس سے میرا ماہانہ خرچ پورا ہوتا رہے گا۔ اس سے زیادہ کہ مجھے لالچ نہیں، میری کوئی اولاد نہیں، اس لیے وارثوں کی عدم موجودگی کے باعث میرے مرنے کے بعد میرا ہی گھر بحق سرکار ضبط ہو جائے گا۔ اس لیے میری خواہش ہے کہ تمہیں میں یہ گھر سونپوں، میرے گھر میں تمہارے بچوں کی چہکاریں گونجے، مجھے اس سے زیادہ کچھ نہیں چاہیے۔ تمہارے پاس کل تک سوچنے کا وقت ہے، کل مجھے اسی شراب خانے میں ملا اور کاغذات سائن کر کے گھر کی چابیاں لے جانا۔ ٹم نے بے یقینی سے سر اسبات میں ہلایا اور خاموشی سے گھر چلا گیا۔ وہ داخلی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ گھر میں صرف چند ٹیبل لیمپ جل رہے تھے، بچے اور اینڈریا سو چکے تھے۔ ٹم کپڑے بدل کر آہستہ سے اینڈریا کے پہلو میں لیٹ گیا۔ کچھ دیر کروٹیں لینے کے بعد بالآخر اسے نیند آ ہی گئی۔ صبح بھی اینڈریا کا موڈ خراب تھا۔ ٹم خاموشی سے کام پہ چلا گیا۔ صبح جاتے ہی اسے جھٹکا لگا جب اس کے دوستوں نے مینیجر کے استعفیٰ دے کر رخصت ہونے کی خبر سنائی۔ ابھی ٹم سنبھلنے بھی نہ پایا تھا کہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر نے اسے مینیجر بننے کی خوشخبری سنائی۔ ٹم حیرت زدہ سا اسے تک رہا تھا۔ اچھی تنخواہ اور سالانہ بونس کی رقم سن کر وہ ششدر سا ہو گیا تھا۔ آج کا دن واقعی غیر معمولی تھا۔ ٹم نے سارا دن نئی ذمہ داریاں سمجھتے ہوئے اوریٹیشنز میں گزارا۔ شام کو وہ سیدھا دھڑکتے دل کے ساتھ گھر جانے کی بجائے سیدھا مقامی شراب خانے میں جا پہنچا۔ اس کی توقع کے برعکس اسکاٹ بھی وہاں موجود تھا۔ وہ اسے دیکھ کر پر اسرار انداز میں مسکرایا۔ ٹم پرجوش طریقے سے اس کی جانب بڑھا اور کاندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولا آپ تو واقعی سانتا کلاز نکلے، مجھے آفس میں ترقی مل گئی ہے۔ اسکاٹ نامی سیاہ پوش نے اپنی بچی کچی وسکی کا گھونٹ لیا اور کاغذات اس کے سامنے رکھ دیے۔ ٹم نے دیکھا وہ واقعی میں گھر کی ملکیت کے کاغذات تھے۔ $3 لاکھ کی مالکیت کا گھر اسے فقط 30,000 میں مل رہا تھا۔ اس نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کاغذات پہ دستخط کیے۔ اسکاٹ نے اس کے ہاتھ میں چابیاں رکھی اور مسکرا کر بولا ویلکم ٹو 25 ہیون ویڈیو ڈرائرز، اب آپ یہاں کے مستقل مکین بن جائیں گے۔ ٹم نے ہنس کر کہا تھینک یو۔ اسکاٹ نے سر پہ ٹوپی رکھی اور ایک عجیب سی دھن پر سیٹی بجاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ ٹم نے فوراً کاغذات اٹھائے، گھر کی جانب چل پڑا۔ اس نے راستے سے کنکی فرائیڈ چکن، ایک کیرٹ کیک لیا، پھر فلاور شاپ سے ایک سرخ گلاب کا گلدستہ لیا۔ وہ جیسے ہی گھر پہنچا اس نے بےتابی سے اینڈریا اور بچوں کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ اس کی آوازیں سن کر وہ سبھی جمع ہو گئے۔ اینڈریا نے جب اتنا کچھ دیکھا تو بے اختیار بولی ٹم مہینے کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں اور تمہیں چونچلے سوج رہے ہیں۔ ٹم نے اسے اپنی باہوں میں لے کر چکر دے ڈالا اور گنگناتی آواز میں بولا ڈارلنگ ہمارے دن بدل گئے، ہم صاحب گھر بھی ہو گئے ہیں اور میری ترقی بھی ہو گئی، میں فرم کا مینیجر بن گیا ہوں۔ اینڈریا خوشی کے مارے جھوم اٹھی۔ اس نے ٹم کے گلے کا ہار بنتے ہوئے کہا یہ سب راتوں رات کیسے ہوا؟ ٹم نے ہنس کر کہا ڈارلنگ میں نے سب پلان کیا ہوا تھا، بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ اس نے پکا فیصلہ کیا کہ وہ اینڈریا یا اسکاٹ اور اس کی پیشکش کے متعلق کچھ نہ بتائے گا۔ اگلی صبح ویکینڈ تھا۔ ٹم اور اینڈریا صبح صبح اٹھ کر تیار ہوئے۔ بچوں کو انہوں نے ویکینڈ فرینچ کلاس میں چھوڑا اور خود گھر دیکھنے چل پڑے۔ ٹم نے مکان کا ایڈریس GPS پہ ڈالا۔ آدھے گھنٹے کے بعد شہر کی حدود ختم ہوئی اور مضافات شروع ہو گئی۔ ٹم GPS کی ہدایت پر گاڑی موڑ رہا تھا۔ اینڈریا نے حیرت سے پوچھا ٹم تمہیں راستہ تک نہیں پتا، پھر تم مکان دیکھنے کیسے آئے تھے؟ ٹم کے دل کی دھڑکن تیز ہوئی مگر وہ بے پرواہی سے کاندھے اچکا کر بولا اس وقت رات تھی، مجھے راستہ کیسے یاد رہ سکتا تھا؟ آخرکار وہ 25 ہیون ویو کے سامنے پہنچے۔ سفید رنگ کا وسیع و عریض گھر ان کے سامنے موجود تھا۔ گھر درختوں میں گرا ہوا تھا۔ اینڈریا پرجوش انداز میں خوشی سے چیخیں مارتی ہوئی گاڑی سے اتری۔ ٹم بھی ششدر سا، وہ اس قدر بڑا اور عظیم الشان گھر تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہ گھر تو شاید $1 ملین سے زیادہ مالکیت کا تھا۔ گھر کے ساتھ فرنٹ اٹیچ گیراج بھی بنا ہوا تھا۔ اینڈریا تو خوشی سے پاگل ہوئے جا رہی تھی۔ اچانک وہ رک کر سرسراتی آواز میں بولی ٹم کیا تم بھی وہی دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہی ہوں؟ اس نے ایک جانب انگلی کا اشارہ کیا۔ ٹم نے سر اٹھا کر دیکھا تو گھر سے منفصل میدان در حقیقت میدان نہیں تھا بلکہ وسیع و عریض قدیم قبرستان تھا۔ قبرستان کی دیوار پر
ہیون ویو قبرستان کا بورڈ لگا تھا۔ اینڈریا خوفزدہ ہو کر بولی، ٹم تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ تم نے ایک پرانے قدیم قبرستان کے ساتھ گھر خریدا۔ تم جانتے بھی ہو کہ مجھے موت سے کتنا ڈر لگتا ہے۔ میں اپنی سگی ماں کی دفنانے کی رسومات میں شامل نہ ہوئی تھی۔ ٹم خود حیرت زدہ تھا، مگر اس نے اپنے تاثرات بیوی سے چھپائے۔ ڈارلنگ اندر سے گھر دیکھو، بعد میں اس موضوع پر بات کرتے ہیں۔ اینڈریا اس کے کہنے پر گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ٹم بھی مجھے دل سے اس کے پیچھے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں کو حیرت کا دھچکا لگا۔ گھر بڑا ہی کشادہ، روشن اور ہوادار تھا۔ سامنے نشست گاہ تھی جس کا فرش لکڑی کا بنا ہوا تھا۔ بڑا ہی خوبصورت اور مہنگا بھاری فرنیچر اس میں سجا ہوا تھا۔ ایک کونے میں بڑا سا پیانو پڑا تھا، دبیس ایرانی قالین فرش پر بچھا ہوا تھا۔ ایک کونے میں آتش دان تھا، اس کے قریب لکڑیاں نفاست سے ڈیر میں لگی ہوئی تھی۔ اینڈریا تو جیسے خوشی سے جھوم سی گئی۔ وہ دونوں جلدی جلدی پہلے مین فلور پر کمرے میں گئے۔ مین فلور پر کچن، آفس، ڈائننگ روم، اسٹڈی روم، ایک خاص باتھ روم اور ایک گیسٹ روم تھا۔ گھر کے مکینوں کے سونے کے لیے 4 خوبصورت اور کشادے بیڈ روم اوپر تھے۔ ہر کمرے کے ساتھ علیحدہ باتھ روم بھی موجود تھا۔ ان کی توقعات کے برخلاف ہر کمرہ مکمل فرنیشڈ تھا۔ کچن کی الماری میں خوبصورت اور مہنگی کراکری تک موجود تھی۔ باتھ رومز کی الماری میں مہنگے نئے تولیے، باتھ روب، مہنگے صابن، شیمپو تک موجود تھے۔ ٹم خود حیرت زدہ سا تھا۔ اسے یہ سب ایلی کی خواب نگر جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ اینڈریا خوشی اور بے یقینی سے ہر چیز کو ہاتھ لگا لگا کر دیکھتی اور خوشی سے پھولی نہ سما رہی تھی۔ وہ بار بار کہتی، ٹم ہماری تو لاٹری نکل آئی۔ میں کرائے کے مکان سے صرف کپڑے اٹھاؤں گی، باقی سامان کنجوس مسٹر سمتھ کو تحفے میں دے دیں گے۔ اب وہ گھر سے منسل قبرستان کو مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ واپسی کے تمام راستے وہ چہکتی رہی۔ ٹم بے دلی سے ہوں ہاں کرتا رہا۔ اس کی چھٹی حس کسی چیز کے غلط ہونے کی نشاندہی کر رہی تھی، مگر کیا چیز غلط تھی وہ اس کی وضاحت نہیں کر پا رہا تھا۔ اگلے 2 دن میں وہ 25 ہیون ویو میں شفٹ ہوئے۔ بچے قبرستان کو دیکھ کر خوفزدہ ہوئے، مگر ٹم نے ہنس کر کہا، ارے بچوں، ان مردوں سے کیا ڈرنا، یہ تو بڑے امن پسند پڑوسی ہیں جو ہمیں کبھی نہیں ستائیں گے۔ بچے اور اینڈریا یہ سن کر کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ 25 ہیون ویو میں زندگی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ رات میں بچے جلدی بستروں پر چلے گئے۔ اینڈریا اور ٹم بھی تھک کر سونے چلے گئے۔ رات کے وقت میں ٹم کی آنکھ کھولی۔ اسے لگا جیسے کوئی مین فلور پر چل رہا تھا۔ گھر بہت زیادہ ٹھنڈا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی برف زار میں موجود تھے۔ ٹم دبے پاؤں اٹھا۔ اس نے بے اختیار ہی کھڑکی کی باہر جھانکا اور خوف سے منجمد ہو گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں مولی۔ باہر شدید برف باری شروع ہو چکی تھی۔ ہیون ویو قبرستان میں بہت سارے لوگ ایک دائرے میں کھڑے تھے۔ ان کے بیچ میں آگ کا ایک الاؤ جل رہا تھا۔ وہ کسی عجیب زبان میں کوئی جاپ کر رہے تھے۔ ٹم تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا۔ اس نے اپنا گرم کوٹ پہنا اور داخلی دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ مکان کی بائیں طرف سے قبرستان پہنچا۔ اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ قبرستان میں برف منسود تھی۔ صرف قبروں کے سفید کتبے نظر آ رہے تھے۔ کوئی ہجوم یا آگ کا الاؤ موجود نہیں تھا۔ گرمیوں کی رات میں وہ گرم کوٹ اسے چبھ رہا تھا۔ ٹم نے بے بسی سے سوچا، کیا میں تھک زیادہ گیا ہوں جو جاگتی آنکھوں سے خواب دیکھنے لگا ہوں؟ اس کے پاس اپنے کسی سوال کا جواب نہیں تھا۔ صبح زندگی کی گہما گہمی لے کر آئی۔ اینڈریا نے کچن سے ناشتہ بناتے بناتے اسے آواز دی۔ وہ اس کی آواز سن کر بھاگا۔ اینڈریا پینٹری کا دروازہ کھول کر خونک بنی کھڑی تھی۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، ٹم اس دیوار میں دیکھو، چور راستہ ہے۔ اس نے ایک لیور دبایا اور پینٹری کی دیوار میں ایک دروازہ برآمد ہوا۔ ٹم نے بے اختیار ہی سرچ لائٹ پکڑی۔ اینڈریا اس کے پیچھے پیچھے چلی آئی۔ وہ دروازہ در حقیقت تہہ خانے کا دروازہ تھا۔ ٹم اور اینڈریا دبے پاؤں نیچے اترے۔ تہہ خانے میں عجیب و غریب سی بدبو تھی۔ ٹم کو یہ بدبو مردہ جسم جیسی محسوس ہوئی۔ ٹم نے دیکھا تہہ خانے میں لمبی لمبی اسٹیل کی میزیں لگی ہوئی تھی۔ ایک طرف لمبے واسطے لگے تھے۔ مختلف الماریوں میں مختلف پوشاکیں، میک اپ کا سامان، جسم حنوط کرنے کے لیے مختلف مسالہ جات پڑے تھے۔ ایک طرف ایک بھٹی لگی تھی۔ ٹم نے بھٹی کا دروازہ کھولا۔ اس میں انسانی ہڈیاں جلی پڑی تھی۔ ایک جانب کچھ تابوت پڑے تھے۔ دیوار کے اوپر جلی حروف میں خوش آمدید ہیون ویو مردہ خانہ پارلر لکھا ہوا تھا۔ اس کے نیچے اسکاٹ کی تصویر لگی تھی۔ تصویر سے پتہ چل رہا تھا کہ اسکاٹ پراپرٹی ڈیلر نہیں بلکہ مردہ خانے کا نگران تھا۔ ٹم کے ہاتھ سے فلیش لائٹ گری۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولا، یہ گھر نہیں مردہ خانہ تھا۔ یہاں پر مردوں کی آخری رسومات ادا کی جاتی تھی۔ وہ جانتا تھا مگر اس نے ہمیں یہ گھر پھر بھی بیچ دیا۔ اینڈریا نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کھینچتی ہوئی اوپر لے گئی۔ اس نے اوپر آ کر پھرتی سے چور دروازہ بند کیا اور بولا، ٹم اس بات کا بچوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے، ہمیں یہ گھر سماج سمیت ملا ہے۔ میں اب کسی قیمت پر اس گھر کو چھوڑنا نہیں چاہتی۔ یاد کرو تمہیں نے کہا تھا کہ مردوں سے اچھا ہمسایہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ ٹم خاموش ہوا مگر اس کے دل کو انہونی کا دھڑکا سا لگ گیا تھا۔
اس کے کان میں اس کے پاپا کی آواز گونجنے لگی تھی۔ ٹم، پتا ہے مکھی مکڑے کے جال میں کیسے پھنستی ہے؟ مکڑا لالچ کا دام بچھاتا ہے اور مکھی لالچ کی انگلی پکڑے اس جال میں پھنس جاتی ہے۔ اس دنیا میں اگر کوئی ایسا سودا دیکھو جس میں انتہائی سستے داموں ایک بہترین چیز تمہیں فروخت کی جا رہی ہے تو سمجھ جانا کہ دام بچ چکا ہے اور تم مکھی کی طرح اس جال میں پھنسے ہو۔ ٹم نے افسوس میں سر ہلایا۔ اس کی چھٹی ہی چیخ چیخ کر بتا رہی تھی کہ وہ دام میں پھنس چکا تھا۔ وہ پسمردہ سا دفتر کی جانب روانہ ہوا۔ اگلے کئی دن بڑے عجیب و غریب اور خوفزدہ کرنے والے تھے۔ بچوں نے شکایت کرنا شروع کر دی کہ کالے کپڑوں میں ملبوس خوفناک شکل کے لوگ اکثر ان کے پچھلے باغوں میں آتے ہیں اور مستقل انہیں اپنی جانب بلانے رہتے ہیں۔ گھر میں بھی اکثر اوقات شدید قسم کی بدبو پھیل جاتی۔ کبھی دروازے کھڑکیاں خود بخود کھلتے اور بند ہوتے نظر آتے۔ اکثر اوقات سرگوشیاں سنائی دیتی۔ اینڈریا کو اکثر کچن میں خون پڑا ملتا۔ گھر میں رکھی چیزیں اکثر گم ہو جاتی۔ ایک دو دفعہ کھانے کے برتنوں سے خون اور سڑا ہوا گوشت نکلا۔ اینڈریا نے بھی ایک دو دفعہ گھر میں پر اسرار عورتوں کی موجودگی محسوس کی، مگر جب وہ قریب گئی تو وہ غائب ہو گئی۔ وہ بچے جو کبھی بیمار نہ ہوئے تھے اب اکثر بیمار رہنے لگے تھے۔ گھر میں لڑائی جھگڑے اور بے سکونی بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اینڈریا کو احساس ہوتا کہ صرف اچھی تنہا اور گھر کی ملکیت ہی خوشحال زندگی کی ضمانت نہیں ہے۔ وہ اکثر مسٹر سمتھ کا چھوٹا سا ٹاؤن ہاؤس یاد کرتی جہاں پر کم از کم وہ پرسکون تھے، مگر صرف اپنی خواہشات کی اندھی طلب میں وہ کبھی کبھی میاں سے لڑ پڑتی۔ اس نے ٹم سے بارہا کہا، ٹم، اس گھر میں عجیب سی نحوست کے سائے ہیں، چلو واپس کرائے کے مکان میں چلتے ہیں۔ ٹم طنزیہ انداز میں ہنسا، پھر اس نے تفصیل سے اینڈریا کو 4 ماہ پہلے کا قصہ سنایا کہ کس طرح وہ اسکاٹ نامی شخص سے ملا، کس طرح اسے نہ صرف ترقی ملی بلکہ گھر بھی صرف $3000 میں مل گیا۔ اس نے یاسیت سے کہا، تم بو رہی ہو، ابھی صرف 4 ماہ گزرے ہیں، میں 2 سال تک قسطیں دینے کا پابند ہوں۔ اس اثناء میں ہم کیسے دوسری رہائش کا افورڈ کر سکیں گے؟ اب یہی ہمارا گھر ہے۔ اینڈریا کا حسن و شباب کو بھی دن بدن گرہن سا لگتا جا رہا تھا۔ بچوں کا وزن بھی گرتا جا رہا تھا۔ ٹم یہ سب دیکھ کر جلدا کرتا، مگر اس کا دماغ اس صورتحال سے نمٹنے کا کوئی حل نہیں نکال پاتا تھا۔ ایک ایسی ہی اداس شام کو واپس گھر آتے وقت وہ ایک انجانے احساس کے تحت قبرستان کے پاس رکا۔ اس نے کچھ سوچ کر گاڑی پارک کی اور تھکے تھکے قدموں سے گاڑی سے باہر نکلا اور قبرستان کی روش پر دھیرے دھیرے قدم رکھتا چل پڑا۔ اس نے محسوس کیا کہ اگرچہ موسم خزاں شروع ہو چکا تھا مگر اس کی شدت قبرستان میں کچھ زیادہ ہی محسوس ہو رہی تھی۔ تمام گھاس سو چکی تھی، درختوں سے زرد پردے بھی جھڑ چکے تھے، پتوں کے ڈھیر قبروں پر پڑے ہوئے تھے، ٹنڈ منڈ ٹہنیاں بڑھنا سی لگ رہی تھی۔ اس کے سر پر جیسے چونٹیاں سی رگنے لگی۔ اسے پتا تھا کہ شہر بھر میں ایسا ہجا کا سما اس نے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ بظاہر ساکت و جامد کھڑے کتبے اسے بازبان خاموشی کو پیغام دے رہے تھے۔ درختوں کی ٹہنیاں چھو کر آتی ہوا میں کچھ پکار رہی تھی۔ اسے لگا جیسے بہت سارے لوگ دبی دبی آواز میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ اسے بے شمار نگراں آنکھوں کی موجودگی کا احساس ہوا۔ اس کے ماتھے پہ پسینہ سا آنے لگا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی۔ وہ اپنے آپ کو پرسکون رکھنے کی بھرپور کوشش کرنے میں مصروف تھا۔ اس نے دھیان بٹانے کے لیے قبروں کے کتبے پڑھنا شروع کر دیے۔ افق پر سورج دھیرے دھیرے ڈوب رہا تھا۔ اب دن کی روشنی ملگجے اندھیرے سے ہارنے والی تھی۔ یکایک اس کے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا۔ ٹم کا دل اچھل کر اس کے حلق میں آیا۔ اس نے دہل کر مڑ کر دیکھا۔ وہ ایک جوان سال عورت تھی۔ کسی وقت میں اس کا شمار حسین عورتوں میں ہوتا ہوگا، مگر اس وقت اس کے چہرے کی رنگت بہت زیادہ سفید تھی۔ اس کی آنکھیں ہلکے نیلے رنگ کی تھی، مگر وہ بے جان کانچ کے ٹکڑوں کی طرح لگ رہی تھی۔ اس عورت نے سیاہ رنگ کا طویل سکرٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر خزن کا پہرا تھا۔ اسے دیکھ کر پتہ نہیں کیوں ٹم کو سکاٹ یاد آیا۔ وہ عورت دبی ہوئی مگر میٹھی میٹھی آواز میں بولی، تم جلد از جلد اس گھر سے دور چلے جاؤ ورنہ اب تک اس جگہ پر قید کر دیے جاؤ گے۔ سکاٹ اور اس کے چیلوں کو تمہاری خوبصورت بیوی اور بچوں کا بلیدان چاہیے۔ وہ تمہیں اس مردہ خانے پارلر کا نگران بنا دینا چاہتے ہیں۔ خدا را بھاگ جاؤ یہاں سے، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ یہ ہیون ویو نہیں بلکہ در حقیقت جہنم کا دروازہ ہے۔ یہاں ہر منظر ہر چیز میں دھوکہ ہے۔ ٹم نے نہ سمجھی سے سر ہلایا اور کہا، آپ کون ہیں خاتون؟ آپ کیسی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ عورت بڑی خوفزدہ لگ رہی تھی۔ وہ کھولے سے بولی، میں ڈورتھی ولمز تھی، مگر اب اچانک اس کی آنکھیں خوف کے مارے ابل گئی۔ وہ پھٹی پھٹی آواز میں بولی، تمہیں تنبیہ کرنے کی حرکت مجھے بڑی مہنگی پڑے گی۔ خدارا اپنے بیوی بچے لے کر اس منحوس مکان سے بھاگ جاؤ، اپنی جان بچاؤ، اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اچانک کسی کے چلنے کی چاپ سنائی دی۔ وہ عورت اچانک خوفزدہ سی ہو کر ایک طرف بھاگی۔ ٹم اس کے پیچھے بھاگا مگر وہ درختوں میں روپوش ہو گئی۔ ٹم بے اختیار اس سمت چل پڑا۔ اس نے جیب سے ٹارچ نکالی کیونکہ اچانک اندھیرا بہت بڑھ گیا تھا۔
وہ اندازے سے چلتا رہا. اچانک ایک قبر کے کتبے سے اس کو ٹھوکر لگی. اس نے قبر کے کتبے پہ روشنی ڈالی. کتبے پر لکھا تھا ڈورتھی ولیمز، تاریخ پیدائش 1980، تاریخ وفات 2005. ایک محبت کرنے والی ماں اور خوبصورت بیوی. اس کے برابر ہی ایک قبر ولیمز بینسن کے نام کی بھی موجود تھی. وہ چھوٹی قبریں پیٹریشیا ولیم اور جونز ولیم کے ناموں سے ان کی قبروں کے بیچ میں بنی ہوئی تھی. نام پڑھ کر ٹم کو اندازہ ہوا کہ وہ قبریں ان کے بچوں کی تھی. سب کی تاریخ وفات ایک ہی تھی. ٹم کے ہاتھ سے ٹارچ گری. اس کا جسم کانپنے لگا. اس نے ٹارچ اٹھائی اور اندھادھند واپس گھر کی طرف بھاگ گیا. اس کی چھٹی ہی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ کسی بڑے شیطانی چکر میں پھنس گیا تھا. اس نے بہت مشکل سے اینڈریا اور بچوں کے سونے کا انتظار کیا. پھر وہ دبے پاؤں اٹھا اور پینٹری کا چور دروازہ کھول کر تہہ خانے میں چلا آیا. اس کی توقع کے مطابق تہہ خانے میں روشنی جلی ہوئی تھی اور لوگوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی. وہ دبے پاؤں سیڑھیوں سے نیچے اترا. اس نے چھپ کر ڈرتی ڈرتی جھانکا. 10 کے قریب سیاہ پوشوں نے ایک عورت کے گرد گھیرا ڈالا ہوا تھا. ٹم نے اپنی آنکھوں کو سکیڑا اور شسترسا ہو گیا. اسکاٹ ان لوگوں کا سربراہ تھا. ان کے بیچ میں ڈور تھی. اسکاٹ نے سواک لہجے میں کہا، ڈورتھی، تمہیں پتا ہے کہ ہمیں اس قبرستان میں زندہ رہنے کے لیے بچوں اور خوبصورت عورتوں کی قربانی چاہیے ہوتی ہے. ہم آہستہ آہستہ ٹم کی بیوی اور بچوں کی توانائی جذب کر رہے ہیں، مگر ساتھ ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ مردہ خانہ پارلر ٹم کی نگرانی میں چل پڑے تاکہ مردوں کی اختتامی رسومات کے بہانے یہاں بچوں اور خوبصورت عورتوں کا آنا جانا رہے اور ہماری خوراک ہمیں ملتی رہے. مگر تم نے آج ٹم کو تنبیہ کرنے کی غلطی کیوں کی؟ تم بھول گئی تھی کہ اب تم بھی انسان نہیں بلکہ ایک زومبی ہو جسے خوراک کے لیے زندہ انسانوں کی ضرورت ہے. ڈورتھی نے روتے روتے سر اٹھایا. ٹم کو محسوس ہوا کہ اس نے اسے دیکھ لیا تھا. اس نے آنکھ خاص انداز میں جھپکی اور بولا، 14 سال پہلے بھی میرے میاں ولمز کو تم لوگوں نے اسی گھر کی ملکیت فروخت کر کے یہی مردہ خانہ پارلر دوبارہ چلانے کا خواب دکھایا تھا، لیکن ولمز خود سے ہی ہارٹ اٹیک کے باعث مر گیا. تم لوگوں نے میرے سامنے میرے معصوم بچوں کا بلیدان لے کر مجھے اور انہیں زومی بنا دیا. مجھے اور میرے خاندان کو شیطانی قبرستان میں دفنا کر ہمیشہ کے لیے یہاں پر قید کر دیا. مگر میں اب کسی بے گناہ پر یہ ظلم نہ ہونے دوں گی. کاش میں اس وقت جانتی ہوتی کہ اگر اس گھر کو جلا دیا جائے تو قبرستان کا نام و نشان مٹ جائے گا اور تمام زومبی جہنم واصل ہو جائیں گے. بدی کا نشان اس شہر سے ختم ہو جائے گا. اسکاٹ نے چلا کر کہا، خبیث ناشکری عورت، میں نے تجھے ابدی زندگی عطا کی. ڈورتھی نفرت سے زمین پہ تھوک کر بولی، صرف گارڈ کے اختیار میں ابدی زندگی ہے. تم لوگ شیطان کے پجاری ہو. میں اسے زندگی نہیں بد دعا سمجھتی ہوں. موت کا مطلب اخروی زندگی کا انتظار ہے. مجھے موت قبول ہے مگر لوگوں کے جسموں سے زندگی کو شید کرنا منظور نہیں. میں ایک اچھی نیک روح ہوں. مجھے یقین ہے کہ گاڈ میرے ساتھ رحم کا معاملہ کرے گا. کاش ٹم کو کسی طرح پتہ چل جائے کہ کل 14ویں کی رات ہے اور کل اگر وہ گھر جلا دے گا تو تم سب بدروحوں کا انجام ہو جائے گا. ٹم دبے پاؤں واپس پلٹا. اسے سمجھ آیا کہ نیک دل ڈورتھی ولمز نے اسے نہ صرف دیکھ لیا تھا بلکہ ان شیطان زومیوں سے بات چیت کے بہانے اسے مسئلے کا حل بھی بتا دیا تھا. ٹم نے اگلی صبح اینڈریا کو تیار ہونے کا کہا. اینڈریا سمجھی کہ کوئی خاص بات ہے. اس نے خاموشی سے اپنے بچوں کی تیاری کی اور ٹم کے ساتھ چل پڑی. ٹم انہیں لے کر مسٹر سمتھ کے پرانے ٹاؤن ہاؤس لے آیا. اتفاق سے مسٹر سمتھ نے لالچ کے مارے ان کا پرانا فرنیچر اور استعمال کی چیزیں پھینکی نہ تھی. ٹم نے محسوس کیا کہ بچے اور اینڈریا باخل سے گئے ہیں. ٹم نے اینڈریا اور بچوں کو پیار کیا اور ہنس کر بولا، میں 9 بجے تک گھر پہنچ جاؤں گا. میرا کھانے پر انتظار کرنا. ٹم دفتر پہنچا ہی تھا کہ اسے پتا چلا کہ اس کی جگہ کسی اور کو مینیجر رکھ دیا ہے. اسے ورکرز کا سپروائزر بنا دیا گیا ہے. ٹم نے مسکراتے ہوئے سیفٹی جوتے پہنے، ہیلمٹ سر پہ رکھا اور کام میں جٹ گیا. اس کے دوستوں نے اس کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہی مگر وہ ہنس کر بولا، زندگی ترقی کی دوڑ کا نام نہیں، جینے کا نام ہے. میں مینیجر کی پوسٹ کے لائق نہیں تھا. شام سر پر آئی تو ٹم نے پیٹرول پمپ پہ رک کر 20 لیٹر پیٹرول کے ڈبے خریدے. سیٹی بجاتا اپنی منزل کی طرف روانہ ہوا. آسمان پر 14ویں کا چاند نکل چکا تھا. ٹم نے 25 ہیون ویو کے سامنے گاڑی پارک کی. پیٹرول کے ڈبے نکال کر گھر کے سامنے پہنچ کر ایک ثانیہ کے لیے وہ رکا اور پھر تیزی سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا. اس نے باہر نکل کر سر اٹھا کر وسیع و عریض گھر کی طرف دیکھا. اچانک اسے عجیب آواز میں منتر پڑھنے کی آواز آئی. اس نے دیکھا ہیون ویو قبرستان کی تمام قبریں کھل چکی تھی. ان میں سے سیاہپوش زمبی نما انسان اس کی طرف بڑھتے چلے آ رہے تھے. ان کے منہ سے رالیں ٹپک رہی تھی. ان کے سفید دانت بڑے خوفناک لگ رہے تھے. ٹم ایک لہجے کے لیے ڈرا مگر اسے ڈورتھی کی ہدایت یاد آئی. اس نے جلتی ماچس نام نہاد گھر در حقیقت مردہ خانے کی طرف اچھال دی. شیطانی مردہ خانے نے آنن فانن آگ پکڑی. انسان نما زومبیز اب چیختے مارتی زمین پر ٹوٹتی پھر رہی تھی. ہر طرف تیز آندھی چھا گئی تھی. دیکھتے ہی دیکھتے تمام شیطانی زومبیز کے جسم راکھ کے ڈھیر میں بدل گئے.
اسی اسنا میں ہیمن ویو مردہ خانہ بھی راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اب دور دور تک خاموشی کی حکمرانی تھی۔ قبرستان اور مردہ خانہ زمین کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ ٹم نے سیٹی بجاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی اور اپنا رخ اپنے آشیانے کی جانب کر لیا، جہاں اس کی محبت اور اس کے بچے بے تابی سے اس کا انتظار کر رہے تھے۔